لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग दूसरा सेशन शुरू कर रहे हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से एक हफ्ता पहले आगाज़ हुआ था, और इनका मकसद यही है कि टीचर्स जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं उनके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उस कंटेंट की जिसे वो मदरसे में डिलीवर कर रहे हैं, ताकि वो बच्चों को बेहतर तौर पर पढ़ा सकें और उनकी ज़रूरतों को बेहतर तौर पर कैटर कर सकें। और उसी तरीके से इसका साइड बेनिफिट ये भी होगा कि जो पेरेंट्स मेन सिटीज़ में नहीं रहते बल्कि ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ से वो मदरसे तक एक्सेस नहीं रखते और उनके बच्चे मदरसे नहीं आ सकते, उनके लिए भी इंशाअल्लाह ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी वेबसाइट पे। वो इन रिकॉर्डिंग्स से फ़ायदा उठा के अपने बच्चों के अच्छे टीचर्स बन सकते हैं और अपने को इम्प्रूव करके बच्चों को बेहतर तौर पे पढ़ा सकते हैं। और तीसरा मकसद इन सेशंस का और इनकी रिकॉर्डिंग्स का ये भी है कि अगर कोई इंसान ना मदरसे में टीचर है ना अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है बल्कि पर्सनली अपने आप को वो ग्रो करना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये चीज़ें एक रिसोर्स के तौर पे हों जो इंशाअल्लाह अवेलेबल रहेंगी, जिससे कभी भी फ़ायदा उठाया जा सकता है और इन वीडियोस के ज़रिए वो दीन को बेहतर तौर पे फ्रॉम दी वेरी स्क्रैच समझ सकेगा। तो लेट्स बिगिन। आज जो हमारा दूसरा सेशन है इसमें हम ग्रेड 1 में अकायद सेक्शन में चैप्टर 2 को कवर करेंगे और फ़िक़्ह सेक्शन में चैप्टर 1 एंड 2 पे इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे सामने ग्रेड 1 का चैप्टर नंबर 2 है उसका टाइटल है उसूल अद्दीन। पहले चैप्टर में कलमे के हवाले से कुछ बातें हुई और जस्ट एज अ जनरल रिमाइंडर जो हम मुसलसल टीचर्स की खिदमत में अर्ज़ करते रहते हैं कि जब कभी भी आप दूसरा लेसन शुरू करें या नया चैप्टर शुरू करें, मेक श्योर कि जो पहला लेसन आपने पढ़ाया था, पहला टॉपिक आपने पढ़ाया था पिछले सेशन में, उसको आप रिवाइज ज़रूर करें बच्चों के साथ। 7 to 10 मिनट्स उस पर ज़रूर लगाएं। वो आपके 7 to 10 मिनट्स ज़ाय नहीं होंगे बल्कि हकीकत में वही 7 to 10 मिनट्स वो होंगे जो बच्चे के अंदर जो टॉपिक्स आप पढ़ा रहे हैं उनको इस्टेब्लिश करेंगे, उनको रिट्रेट करेंगे, उनको रीएम्फेसाइज करेंगे और बच्चे याद रखेंगे, उनका रिटेंशन लेवल बढ़ेगा। चूँकि असल मकसद पढ़ा के यूनिट्स को ख़त्म करना नहीं है बल्कि असल मकसद ये है कि इन लेसन्स को बच्चों को अच्छी तरह से समझा दिया जाए, जहन नशीन करा दिया जाए और जो चीज़ें याद करने की हैं, मेमोराइज करने की हैं, उन्हें बच्चों को मेमोराइज भी करा दिया जाए। तो उसूल दीन में अब ये जो हमारे सामने यूनिट है इसमें जो आप देख रहे हैं लर्निंग एड के तौर पे जिसे एक रिसोर्स कहा जा सकता है, हैंड जेस्चर्स को इस्तेमाल किया गया है और ये एक पावरफुल टूल है साइकोलॉजिकली। जो बच्चों के साइकोलॉजिस्ट हैं उनके एतबार से या इवन एजुकेशन के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी इस चीज़ को अप्रूव करते हैं कि जब आप हैंड जेस्चर्स को या जितने भी ज़्यादा, जनरल लॉ है वो ये है कि जितने भी ज़्यादा अपने सेंसेस को या किसी और के सेंसेस को यू मैनेज टू इंगेज लर्निंग उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। अगर आप कोई चीज़ सिर्फ सुनते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेडियो पे आप न्यूज़ सुनते हैं, तो
اس میں ریٹینشن لیول آپ کا کم ہوگا، بنسبت کمپریہنشن لیول بھی کم ہوگا، ریٹینشن لیول بھی کم ہوگا۔ لیکن اگر آپ وہی نیوز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور بیک گراؤنڈ میں جو سین وغیرہ ہیں جس کے حوالے سے نیوز دی جا رہی ہے ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں، تو آپ کی اٹینشن بھی بڑھے گی اور آپ کا کمپریہنشن بھی بڑھے گا اور آپ کی ریٹینشن بھی بڑھے گی۔ یہ تینوں چیزیں کافی اوپر لیول پہ آ جائیں گی۔ تو جب آپ پڑھا رہے ہوں دینی سبجیکٹس کو، مدرسے کی تعلیمات کو، تو وہاں پہ بھی آپ کی پوری کوشش ہو جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے آپ جتنے زیادہ سینسز کو یوز کر سکتے ہوں اتنے زیادہ سینسز کو آپ انگیج کر لیں۔ جتنے زیادہ سینسز آپ انگیج کرتے جائیں گے اتنا زیادہ بچوں کی اٹینشن بھی کلاس میں ہوگی، کمپریہنشن بھی بہتر ہوگی اور ریٹینشن لیول بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آج کے اس سیشن میں آپ کو ایک صرف نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح سے باڈی لینگویج کو اور ہینڈ جسچرز کو یوز کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو اصول دین پڑھانے کے لیے۔ اصول دین ظاہر ہے 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اور یہ جب آپ بچوں کو پڑھا رہے ہو تو آپ کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک بچے کو جو آپ کے کلاس میں ہیں ان سب کو اصول دین کی میننگ بھی یاد ہو۔ اصول دین اصل کی جمع اصول، جو جس کا مطلب ہوتا ہے روٹس، اور دین کا مطلب ظاہر سی بات ہے ریلیجن۔ اصول الدین، the roots of religion, the fundamental principles of religion، جن کو roots of religion کہا جاتا ہے۔ اس میں حقیقت میں ریلیجن کو ایک درخت فرض کیا گیا ہے، اور ہے بھی درخت ہی کی طرح سے ریلیجن، جس کی جڑیں ہیں اور پھر اس کے بعد میں جس کی شاخیں ہیں۔ جو جڑیں ہیں ان کو اصول دین کہا جاتا ہے اور جو شاخیں ہیں ان کو فروع دین کہا جاتا ہے۔ جڑیں جتنی مضبوط ہوں گی شاخیں اتنی زیادہ سرسبز و شاداب ہوں گی، اور اگر شاخوں میں آپ کو کچھ پرابلم دکھائی دے رہی تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جڑوں میں حقیقت میں کچھ ایشوز ہیں، جرمز ہیں، بیکٹیریا ہیں، کچھ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے پتے مرجھا رہے ہیں۔ تو اگر فروع دین میں ہم کو شارٹ کمنگز دکھائی دیتی ہیں، ہم اپنے آپ کو اسٹرگلنگ کرتا ہوا پاتے ہیں، بے عملی کی منزل میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے اور فروع دین اور اصول دین کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، ہماری سمجھ کا پھیر ہے، یا ہم نے وہ اٹینشن نہیں دی ہے اصول دین کو سمجھنے کی جو ہم کو دینا چاہیے، جس کے نتیجے میں فروع دین میں ہماری طرف سے کوتاہیاں ہیں۔ ورنہ وہ انسان جو اللہ کو سچے دل سے مانتا ہو، محمد و آل محمد علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہو، آخرت کا اعتقاد رکھتا ہو، امپاسبل ہے کہ وہ انسان منزل عمل میں کوتاہی کرے اور ثبات قدم میں منزل عمل میں لغزش پیدا ہو۔ تو یہ جو اصول دین ہیں انہیں آپ بچوں کو اس ایج میں یہ باتیں جو ہم بتا رہے ہیں، نوٹ نیسیسرلی آپ ان تمام باتوں کو اپنے کلاس میں بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں، اس لیے کہ ہم آپ کو یہ باتیں بتا رہے ہیں ایز اے ٹیچر آپ کے پاس کافی زیادہ انفارمیشن ہونا چاہیے۔ جب انسان کے پاس بہت زیادہ معلومات ہوتی ہے تب وہ تھوڑی سی معلومات دوسروں کو دے پاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ کلاس میں آپ صرف وہی باتیں بتائیں جو بچوں کے لیے ضروری ہیں اور جس کو یہاں پہ کتاب میں آپ کے سامنے لکھا گیا ہے، انہی پہ آپ فوکس کریں، مگر آپ کے پاس علم میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو توحید، عدالہ، اس کو عدل بھی کہا جاتا ہے، نبوہ اور امامہ اور قیامہ، اور ان 5 کو آپ ایک ایک بچے کو ذہن نشین کرا دیں اور اتنا زیادہ ریپیٹ کریں، اتنا زیادہ بچوں سے کوشچنز کریں کہ ایک ایک بچے کو، کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ جو ون بریتھ میں ان 5 چیزوں کو بیان نہ کر سکے۔ ایک سانس میں جب آپ پوچھیں اصول دین یعنی دین کی جڑیں، روٹس آف ریلیجن اور ہاؤ مینی، تو سب کہہ سکیں 5، اور پھر اس کے بعد میں جب آپ ان سے پوچھیں تو سب کہہ سکیں توحید، عدل، نبوہ، امامہ، قیامہ۔ تو جو جسچرز ہیں یہاں پہ جن کو آپ یوز کر سکتے ہو، یہ توحید، جب بچوں کو مائیں سکھانا شروع کرتی ہیں اللہ ایک پنجتن 5، تو بچے ظاہر سی بات ہے اس وقت بول نہیں سکتے، تو ان کے لیے جو جسچرز استعمال ہوتے ہوئی اللہ ایک پنجتن 5، تو جیسے ہی آپ بچوں کے سامنے کہیں گے اللہ، فوراً وہ اپنی ایک انگلی اٹھا دے گا۔ جیسے ہی آپ بچے کے سامنے کہیں گے پنجتن، 5 انگلی اٹھا دے گا۔
بول نہیں پا رہا ہے مگر وہ اشارے کی زبان کو بہتر طور پہ سمجھ رہا ہے، تو اشارے کی زبان بہت افیکٹو ہے اور بہت پاورفل ہے. توحید، اللہ از ون، عدالہ، اللہ از جسٹ. اور ظاہر ہے کہ آپ صرف توحید، عدل، نبوہ، امامہ، قیامہ بچوں کو یاد نہ کرائیں بلکہ ان کی میننگ بھی یاد کرائیں. توحید، اللہ از ون، عدالہ اور عدل، اللہ از جسٹ. اسٹوڈینٹس بیلنس ہینڈس ٹو شو اسکیل. اب عدل، جسٹس جو اسکیل ہوتا ہے دیٹ از دا سمبل آف جسٹس. جتنی بھی جوڈیشریز ہوتی ہیں، جو کورٹس ہوتے ہیں، وہاں پہ جنرلی جو سمبل دکھائی دیتا ہے آپ کو وہ اسکیل کا دکھائی دیتا ہے. تو آپ اسکیل اس طرح سے بچے بنائیں گے اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کر کے، جس سے یہ پتا چلے گا کہ وہ عدل کی میننگ کو سمجھ رہے ہیں. نبوہ، اللہ sent us prophets to guide us. اب نبوہ کے لیے جو students pretend to wear an amama on their heads to show prophethood. Yes, that is very good. Students will pretend that they are wearing a amama. ایک امامہ جو ظاہر سی بات ہے علماء پہنتے ہیں اور جو انبیاء و مرسلین کا ڈریس رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ شو کریں گے کہ پروفیٹ ہوڈ کی میننگ کو وہ سمجھ رہے ہیں. امامہ، اللہ sent us 12 imams to guide us. تو یہاں پہ بھی بچے ہینڈ جسچرز یوز کریں گے. Qiyamah, there will be the day of judgment. Students pretend to blow on a trumpet, signifying the angel who will blow on the trumpet before the day of judgment. تو یہ اس طرح سے ہینڈ جسچرز یہاں پہ بھی بچے اس طرح سے اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے. Reading. Usul al-Din, the roots of Islam. Tawheed, Adala, Qiyama, Nubuwa, Imama, Qiyama. تو یہ آپ کوشچن آنسر کی شکل میں پوچھ سکتے ہیں. توحید، what is the meaning of توحید؟ تو بچے شاؤٹ کریں گے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک دو بچے ہیں جو نہیں بول رہے ہیں تو ان کو آپ پرسنلی ان سے ایک کوشچن پوچھیں، کیونکہ اگر آپ ہمیشہ اوپن کوشچنس پوچھتے رہیں گے، اگر آپ کوشچنس جنرل پوچھتے رہیں گے تو کچھ ہی بچے ہوں گے جو جواب دیں گے اور باقی بچے جو شائی ہیں وہ خاموش رہنے کو ترجیح دیں گے. تو جب آپ ایسا دیکھیں تو آپ ان بچوں کو بھی انکلوڈ کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ کوشچنس کریں، ان کو ایڈریس کر کے آپ پوچھیں کہ اس کی میننگ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ایکسپلین کرنا ہے. Okay, we've already covered all these. Usul al-Din means the roots of religion. The roots of religion are 5. If you are a Muslim, you must believe in the Usul al-Din. So اس کے بعد میں worksheet 2.1, the Usul al-Din are 5. Find them in this word search puzzle. تو یہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ بچے ایزیلی اس کو کر لیں، کچھ بچے اسٹرگل کریں. تو جو وہاں پہ ٹیچرس، اگر آپ ایز اے ٹیچرس بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو پلیز ٹیک کیئر آف دیم، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ان بچوں کو یہ اتنا سخت لگے کہ وہ اس سے پٹ آف ہو جائیں، بلکہ آپ ان کی ہیلپ کریں، ان کو سپورٹ کریں. دین دے ول فیل ریئلی انکریجڈ، اور ان کو لگے گا کہ they are doing something, they are achieving something. What are the 5 Usul al-Din, roots of religion? Choose the right answer from the list below and write one in each cloud. Definitely that is really easy اور بچے اس کو آسانی کے ساتھ کر سکیں گے. 5 اصول دین بچوں کو چوز کرنا ہے. یہ جو لسٹ ہے، چونکہ یہ لسٹ ہے اس طرح سے کہ اس میں کچھ چیزیں فروع دین کی بھی شامل کی گئی ہیں، تو اس میں سے انہیں پک اینڈ چوز کرنا ہے. Worksheet 2.3, match the اصول الدین with the correct meaning. That is really easy اور یہ بہت اچھی ایکسرسائز بھی ہے جسے بچے انجوائے کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ انجام بھی دے لیں گے. اب یہ آرٹ بھی یہاں پہ رکھا گیا ہے بچوں کو مزید سمجھانے کے لیے اور ان کے کمپریہنشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اصول الدین 3, materials, empty toilet paper rolls, markers, green construction paper, scissors. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو
آپ بچوں سے منگا سکتے ہیں، ان کے پیرنٹس کو جو اینڈ آف دا سبجیکٹ نوٹ کے کالمز بنے ہوئے ہیں ایٹ دی اینڈ آف ایچ سبجیکٹ. جیسے آپ پڑھا رہے ہیں عقائد اور احکام، تو عقائد اور احکام کے لیسنز جہاں پہ ختم ہوتے ہیں وہاں کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو 2 پیجز بنے ہوئے ہیں جن میں تقریباً 30 کالمز ہیں کہ ہر لیسن کے بعد، ہر سیشن کے بعد آپ وہاں پہ نوٹس لکھ سکتے ہیں پیرنٹس کے لیے. اور جب آپ نوٹس لکھیں تو یہ چھوٹے بچے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بورڈ پہ لکھ دیں اور ان سے کہیں کہ وہ اس کو لکھ لیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر پہ لکھ کے اور اس کو سلپ کی شکل میں، پتلے پتلے سلپ کی شکل میں آپ ایک ہی پیپر پہ آپ 10 پرنٹ کر لیں اور 10 لگا لیں نوٹس، اور پھر ان کو پرنٹ کر کے آپ کاٹ کے اور وہاں پہ چپکا دیں. تو اٹ ول سیو یور ٹائم اینڈ انرجی. مگر اس کو آپ ضرور یوز کریں تاکہ پیرنٹس کو پتا ہو کہ کون سا یونٹ آپ نے پڑھایا ہے. ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ جو الحمدللہ مدرسے میں ہمارے پچھلے سال بھی جاری رہا اور اس سال بھی انشاءاللہ مزید امپرووڈ انداز میں جاری ہوگا، وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی ٹیچرز ہوں گے وہ جن بچوں کو پڑھاتے ہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہوگا، ڈوجو جس کو کہہ لیجیے آپ یا جو بھی آپ اس کو نام دیں. لاسٹ ایئر واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے تھے، مگر اس سال امپرووڈ سسٹم ہوگا ڈوجو کی شکل میں. تو اس پہ آپ ہوم ورک وغیرہ ڈال سکتے ہیں. ہوم ورک میں آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ کون سا یونٹ آپ نے پڑھایا ہے اور کیا ایکٹیویٹی آپ نے کرائی ہے کلاس میں اور کیا ایکٹیویٹی پیرنٹس کو کرانا ہے، تاکہ ان کے سامنے کلیئر انسٹرکشن ہو کہ بچوں کی کس طرح سے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. اور جتنا زیادہ آپ پیرنٹس کو انگیج کرنے میں، ان کے بچوں کی دینی اور تربیتی ٹریننگ میں انکلوڈ کر لیں گے، اتنا زیادہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور ہمارا مشن پورا ہو جائے گا. چونکہ بچے ہمارے پاس ہفتے میں صرف 1 دن ہوتے ہیں، اور بھی کہنے کو ہفتے میں 1 دن ہوتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہوتے تو سال میں 50 سے زیادہ ہفتے ہیں، مگر مدرسے میں ہمارے ہاں بچے ہوتے ہیں میکسیمم 32 سیشنز میں. اور باقی ظاہر سی بات ہے 24 آورس بچے سم ہاؤ ماں باپ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو جب تک ہم بچوں کے پیرنٹس کو انوالو نہیں کریں گے ان کے ایجوکیشن میں، اس وقت تک کامیابی کے چانسز بہت سلم ہوں گے، بہت منیمم ہوں گے. پروسیجر on the toilet paper rolls, mark off 5 evenly spaced lines. Give each child a roll and have them cut along these lines. They should be able to fan these out to make roots. On each root, تو بہرحال یہ آپ لوگ اچھی طرح سے اس کو کر لیں گے. ہمیں اسے آپ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ تمام ٹیچرز اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے بخوبی واقف ہوتے ہیں. اب یہاں پہ جو چیپٹرز آنے والے ہیں اگلے 3 to 6، ان میں یہی جو چیزیں ابھی تک پڑھائی جا چکی ہیں، توحید جو آج ہم نے کور کیا ہے بریفلی، توحید، عدل، نبوہ، امامہ، قیامہ، ان پہ ایک طرح سے ڈیٹیل ڈسکشن ہوگا جو گریڈ 1 کے بچوں کے لیول کے مطابق ہوگا. ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف اصول الدین کے عنوان سے وہ چیپٹرز ہوں گے. The next 4 chapters will take a deeper look at each of the اصول الدین to help students gain a better understanding. تو یہ اس کا ایک خلاصہ ہے، اور پھر نیکسٹ سیشن سے ہم ان یونٹس کو آپ کے سامنے، ان چیپٹرز کو آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کریں گے. So this is our عقائد سیکشن. اب عقائد کے بعد جب ہم فقہ سیکشن میں آتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ فقہ سیکشن میں لیسن 1 اور لیسن 2، چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 کو ہم کور کریں گے. تو اب یہ فقہ کی میننگ جو ہے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہے. البتہ ظاہر سی بات ہے آپ یہ انفارمیشن بچوں کو نہ دیں، اس سے وہ کنفیوزڈ ہوں گے، لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ، دیٹ از دا میننگ آف فقہ. اور یہ ایک جنرل لفظ ہے جو کسی بھی چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اگرچہ فی الحال اتنا زیادہ یہ لفظ شرعی احکام کے لیے یوز ہوا ہے کہ جب کبھی بھی فقہ کا لفظ
ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو بے ساختہ ہمارے ذہن متوجہ ہوتے ہیں فقہی مسائل کی طرف. دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں فقہی مسائل کی طرف، یعنی پریکٹیکل احکام کی طرف جو ڈے ٹو ڈے لائف میں ہماری زندگی کی ضروریات میں سے. تو بہرحال دس از دا میننگ آف فقہ. اور جو فرسٹ چیپٹر ہے یہاں پہ وہ فروع الدین ہے. اگین جیسا کہ ہم نے عقائد سیکشن میں عرض کیا کہ دین ایک درخت کی طرح سے ہے، اس کی جڑیں ہیں اور اس کی شاخیں ہیں. جڑوں کو ہم اصول دین کہتے ہیں، روٹس آف ریلیجن، اور شاخوں کو فروع دین کہتے ہیں، the branches of religion. تو یہاں پہ بھی کچھ جسچرز بنائے گئے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، اور جسچرز کی افادیت اور ان کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. یہ سائن آپ دیکھ رہے ہیں I pray، اور پھر اس کے بعد میں یہ جو سائن بنا ہوا ہے no eating drinking، آپ اس کو ایک پلے کے طور پہ بھی کلاس روم میں استعمال کر سکتے ہیں. پہلے بچوں کو سمجھائیں اور پھر اس کے بعد میں آپ روزے کا لفظ استعمال کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ روزے کا سائن بتائیں، روزے کا جسچر بتائیں. آپ حج کا لفظ استعمال کریں، بچوں سے کہیں کہ اس کا جسچر بتائیں. اسی طرح سے so on and so forth. میں کہا اسمال کعبہ، آپ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا نہیں گیا ہے. پرے، فاسٹنگ، اور پھر اس کے بعد میں حج اور زکوٰۃ اور خمس، اور پھر اس کے بعد میں جہاد، اور نمبر 7 امر بالمعروف، نمبر 8 نہی عن المنکر، نمبر 9 تولا، میک اے ہارٹ، لو اہل البیت علیہم السلام and all the good doers and righteous people. Number 10 make an X, means I'm cross with you, I don't like you, I want to stay away from you. تو یہ نہیں عن المنکر، یہ تبرع ہو گیا. So this is really powerful. Furu ad-Din, the branches of religion. Muslims perform these acts of worship when we have understood the roots of religion, the usul ad-Din. Salah, Sawm, Hajj, Zakah, Khumus, Jihad, Amr bil Ma'ruf, Nahi anil Munkar, Tawalli or Tawalla. You can pronounce in both ways. Tabarri or Tabarra. Okay, تو یہ اس لیسن میں جو آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ بچوں کو یہ تمام چیزیں یاد ہو جائیں اور بیسک میننگ کے ساتھ یاد ہو جائیں. اب انفارچونیٹلی بہت سے بچے ہیں جو ایون گریڈ 6, 7 یا 8 میں ہیں، ان سے جب آپ پوچھیں فروع دین کتنے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ نمبرز تو بتا دیں بٹ ناٹ نیسسرلی دے آر ایبل ٹو نیم دیم. تو یہ شارٹ کمنگ یہاں سے ہے کہ ہم نے پڑھا تو دیا بچوں کو مگر یاد نہیں کرایا. انہوں نے کتنا ریٹین کیا، کتنا محفوظ کیا، اس پہ ہم نے توجہ نہیں دی. تو اس پہ آپ خاص طور پہ توجہ دیں کہ بچے ان چیزوں کو میمورائز کریں اور ان چیزوں کو ریٹین کریں، اور وتھ ٹرانسلیشن ایٹ لیسٹ. باقی کے جو مینول میں ہمارے سامنے ہیں گریڈ 2، گریڈ 3، گریڈ 4 اور اس طرح سے so on and so forth، اس میں انہی چیزوں کو بیان کیا جائے گا، مگر ظاہر سی بات ہے with deeper understanding and with more details suitable to that age group. Match the فروع الدین with their pictures. اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ جو ڈسکشن کر رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں، لہٰذا ہم 30 منٹ 40 منٹ میں کئی یونٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، مگر آپ ایسا کلاس میں ہرگز نہیں کریں گے. آپ بچوں کی لمیٹیشن کے مطابق ایک ہی یونٹ کو، ایک ہی چیپٹر کو ایون 2 سیشنز میں آپ ڈسکس کریں، 3 سیشنز میں ڈسکس کریں، اور نیکسٹ سیشن میں جب آپ آئیں تو آپ ریویژن ضرور کریں بچوں کے ساتھ. میچ دا فروع الدین ود دیئر پکچرس. تو اب یہ میچنگ ایکٹیویٹی ہے. صلاح، اس کو کہاں بھی بچے رکھیں گے، صوم، حج، زکاة، خمس، جہاد. اوکے، سو دیٹس ویری کلیئر. ورک شیٹ 1.2، یہاں پہ بچوں کو برانچز آف ریلیجن لکھنے ہیں، 10 برانچز، اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ 5 رولس. اوکے، فروع الدین، روٹس آف ریلیجن، اصول الدین. Okay.
branches of religion. So we've covered lesson 1 or chapter 1 of fiqh section, اور جو chapter 2 ہے उसमें दरअसल जो हमारी fiqh है, जो ये topic है, इसकी terminologies हैं. Again हम तो एक ही सेशन में इसको भी कवर कर रहे हैं, but you never ever do that, इसलिए कि हमें तेज आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि बच्चों को एक एक चीज समझाना है, याद कराना है, और उस पर हमारी असल तवज्जो होना चाहिए कि बच्चे समझ कितना रहे हैं और याद कितना कर पा रहे हैं. और जब आप इसको शुरू करें 2-3 सेशंस के बाद, दो सेशंस तो आपके आराम से निकल जाएंगे फुरुद्दीन को बच्चों को समझाने में, याद कराने में, और उसके बाद जब आप इसको शुरू करें तो फिर आप 5 to 7 minutes definitely dedicate करें, first 5 to 7 minutes to do the revision of the first chapter which is about usuluddin, और फिर उसके बाद में आप इसको शुरू करें. fiqh terminology, इसमें चंद expressions terminologies को डिस्कस किया जाएगा बच्चों को समझाने के लिए, और मेन फोकस इस लेसन में हकीकत में 2 के ऊपर है, अगरचे 5 मेन अहकाम हैं जिनको अहकाम खमसा कहा जाता है. शरीयत के तमाम अहकाम, तमाम रूलिंग्स इन्हीं 5 अहकाम के इर्द गिर्द घूमते हैं. वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह और मुबाह, इन 5 चीज़ों को अहकाम खमसा कहा जाता है, लेकिन यहाँ के ऊपर सिर्फ 2 को डिस्कस किया गया है, वाजिब एंड हराम. वाजिब, यू हैव टू डू इट, इफ यू डू नॉट Allah will be unhappy with you. बच्चों को समझाने के लिए that is fine. वाजिब आप इसको different examples के जरिए भी बयान कर सकते हैं कि वाजिब का मतलब ये है कि it's extremely mandatory for you. Without it you cannot survive. जिस तरह से आप ऑक्सीजन के बगैर, पानी के बगैर, खाने के बगैर नहीं सर्वाइव कर सकते, तो पानी, खाना, ऑक्सीजन ये चीज़ें वाजिब हैं. इसी तरह से शरीयत में जो चीज़ें ऐसी हैं, दीन में जो चीज़ें ऐसी जिनके बगैर हमारी सोल, हमारी रूह, हमारी स्पिरिट, हमारी स्पिरिचुअलिटी सर्वाइव नहीं कर सकती, उनको अल्लाह ने वाजिब करार दिया है. नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम चीज़ें वाजिबात में से हैं, इनके बगैर हम मुस्लिम नहीं रह सकते. हराम, you shouldn't do it. If you do, Allah will be unhappy with you. अगेन बच्चों को समझाने के लिए कहा गया, मगर आप इसको एक्सप्लेन जब करें तो आप एग्जाम्पल्स इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी अगर आप उनके करीब गए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. यू विल बी डेड और यू विल डिसेबल योरसेल्फ और यू विल बी इन सीरियस प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आग में कूद जाएं, अगर आप पानी में कूद जाएं, अगर कोई इंसान नौज़ुबिल्लाह सांप से करीब हो जाए और सांप के पास अपना हाथ बढ़ा दे, या इसी तरह के दूसरे काम, या कार के सामने जंप कर जाए, ट्रेन के सामने जंप, तो ये तमाम चीज़ें हराम हैं. ये तमाम चीज़ें हराम हैं बिकॉज ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारी लाइफ को ख़त्म कर देंगी, हमारी फिजिकल लाइफ को. इसी तरह से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारी रूह है. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी फिजिकल लाइफ को अगरचे ख़त्म नहीं करेंगी, मगर हमारी रूहानी ज़िंदगी को, हमारी स्पिरिचुअल, हमारी रिलीजियस लाइफ को डेफिनेटली वो मौत के घाट उतार देंगी. तो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम ऐलान किया है. फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना, माँ बाप को सताना, नमाज ना पढ़ना, रोज़े ना रखना जिनके ऊपर रोज़े वाजिब हों, खुमुस अदा न करना, ज़कात अदा न करना. तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो हमारी रूह के लिए जहर का दर्जा रखती हैं, लिहाजा अल्लाह ने इन चीज़ों को हराम करार दिया है. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं वाजिब के लिए. बीइंग काइंड टू योर पेरेंट्स, ऑफरिंग सलाह. फिर हराम की एग्जांपल्स, लाइंग, सेइंग बैड वर्ड्स. ओके, सर्कल द थिंग्स दैट आर वाजिब. तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बच्चों के जहन को खोलने के लिए. बहुत से यहाँ पे नमूने अर्ज किए गए, जैसा कि आप देख सकते हैं. ऑफरिंग सलाह, वेयरिंग हिजाब, बीइंग गुड टू पेरेंट्स, हेल्पिंग द पुअर, बीइंग ऑनेस्ट, planting
wudu for salah, playing sports, wajib hajj, respecting parents, eating too much. تو یہاں پہ آپ جب یہ ورک شیٹ بچوں کے ساتھ بچے کر رہے ہیں اور آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں تو میک شور کہ یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو نہ واجب ہیں اور نہ حرام ہیں، وہ مستحب ہیں یا مباح ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک دو ایگزامپلس ایسے بھی ہوں گے جو مکروہ ہوں، تو آپ وہاں پہ اس چیز کو فار ایگزامپل ایٹنگ ٹو مچ دیٹ از مکروہ، یا اسی طرح سے پلانٹنگ دیٹ از مستحب. تو سب یہاں پہ واجب اور حرام ہی نہیں ہے، آپ اس کو آبزرو کیجئے کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور ان کی ہیلپ کیجئے. ورک شیٹ 2.2 circle the things that are haram. Saying bad words, fighting, bullying, eavesdropping, shopping, yelling, eating pork, lying, being messy, sleeping, drinking alcohol, gossiping, and so on and so forth. Okay? تو یہ آج کا ہمارا سیشن یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے پھر وہاں سے کنٹینیو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ.